26ਵੀं आइनी तरमीम नहीं होने देंगे, गंडापुर साहब ने ये कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि मंसूर अली शाह साहब के अलावा कोई चीफ जस्टिस बना तो मुल्क को मफलूज कर देंगे। लेकिन फिर हमने ये देखा कि तकरीब हल्फ बर्दारी जो थी जस्टिस याह्या अफरीदी की, उसमें वो फ्रंट रो में बैठे हुए थे। अब गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि अगर खान साहब को सही ट्रीटमेंट जेल में ना मिला तो फिर पूरा मुल्क बंद कर देंगे। अब उसको सीरियस लेना है या ना लें इसको? बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। देखिए, मैं खुद कल अडियाला गया था, लेकिन ये एक दो दफ़ा मैंने देखा है कि 9 सितंबर के बाद 10 सितंबर को जो मेरी पार्लियामेंट की स्पीच हुई है, जो रात को हमारे मेंबरान उठाए गए थे, उस पर मैंने सदाए एहतजाज बुलंद की थी। उसके बाद मुझे खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, हालांकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उनका डायरेक्ट ऑर्डर है उनकी अदालत का मेरे हक में कि आप मिल सकते हैं बतौर वकील, बतौर उनके कारकुन के। तो मैं खुद तो नहीं जा सका, मुझे नहीं इल्म, लेकिन जो हमारे वकला गए हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो कि खुद लॉयर्स भी हैं, बैरिस्टर गौर हो गए या राजा साहब, उनकी सिस्टर्स भी गई हैं, तो जो रिपोर्ट्स हैं कि उनकी कंडीशंस अच्छी नहीं थी। 5-6 दिन बिजली नहीं थी, खाने का इशू भी रहा, वॉमिटिंग की बात भी उनकी सिस्टर ने कल की है, अलीमा आपा ने। मेरे ख्याल में मुनासिब तो ये होगा कि जुडिशल इसकी एक विजिट हो और उसको देख लिया जाए, ताकि ये चीज वंस एंड फॉर ऑल सेटल हो। क्योंकि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ आप ये नहीं कर सकते, किसी भी कैदी के साथ नहीं कर सकते, नहीं होना चाहिए। इन ह्यूमन ट्रीटमेंट तो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, चाहे आपका बदतरीन दुश्मन ही क्यों ना हो। कोई गैर मुल्की एजेंट भी इस मुल्क में पकड़ा जाए, प्रिजनर ऑफ वॉर हो, यू नो दिस, आपको जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। आप उसका फिजिकल अब्यूज नहीं कर सकते, आप उसका मेंटल टॉर्चर नहीं कर सकते, आप उसका साइकोलॉजिकल टॉर्चर नहीं कर सकते, आप उसको इन ह्यूमन ट्रीटमेंट में नहीं डाल सकते, आप उसकी एक जो इज्जत नफ्स है उसको नहीं मजरूह कर सकते। तो अपने ही मुल्क के साबिक वजीर आजम, जिसके नीचे एक वक्त में आर्मी चीफ, DGI, आपका पूरा सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी उसको रिपोर्ट करती है, तो उसके साथ इस तरह की चीजें तो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं PTI के अंदर से भी डाइसेंटिंग वॉइसेस उठ रही हैं। मरवत साहब ने अब कहा कि एक DPO की तरफ से बाजोड़ में मुझ पर फायरिंग की गई, फिर बाद में SSP लगा दिया पेशावर में उसको। ये भी उन्होंने कहा कि खान साहब को हमने अकेला छोड़ दिया और आपस में लड़ने में मसरूफ़ हैं। सदाकत तो है ना इस बात में, क्योंकि फवाद चौधरी साहब का केस देखें, सलमान राजा साहब को देख लें। लगता यही है कि एहतजाज करने के बारे में भी कन्विंस नहीं है सारी पार्टी, एक पेज पे नहीं है। मुख्तलिफ डिफरेंट ओपिनियंस लोगों के आ सकते हैं। मेरे ख्याल में बावजूद इसके कि सूबे की जिम्मेदारी वज़ीर आला गंडापुर पे है, लेकिन जितनी उनकी बसात है शायद उससे उन्होंने ज्यादा किया है। एक वज़ीर आला का सारी रात गैस खाना अपने वर्करों के साथ, और जिस तरह की शेलिंग और जिस तरह की रबर बुलेट्स का सामना गंडापुर साहब ने किया है। माजी करीब में पनामा केस के दौरान जब एक मार्च में आए थे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खान खटक साहब, उन पे भी शेलिंग हुई थी, लेकिन इस बार जो ब्रूटैलिटी की गई है माजी में नहीं हुई। अपनी कोशिश गंडापुर साहब ने की है, मेरे ख्याल में काफी एफर्ट जो है उन्होंने की है। अब इसमें हमेशा दो राय तो हो सकती है कि क्या सही था, क्या गलत था, किस तरह आगे जाना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ बातें पार्टी के इंटरनल फोरम्स पे हो जाएं तो बेहतर होता है। इस वक्त फोकस हमने अपना सारा रखना है जनाब इमरान खान साहब की रिहाई पे और उनके जो जुडिशल केसेस हैं, और साथ साथ हमें मैं मीडिया को भी ये कहूंगा और अपनी जमात के दोस्तों को भी मेरी यही तलकीन होगी बतौर एक ऐसे मेंबर के जिसका एक अरसा हो गया है इस जमात में, कि हुकूमत को, जो मरकजी हुकूमत है और जो पंजाब हुकूमत है, इस सारे डिबाकल में, इस सारे एहतजाज और डिस्कशन और फिर आपस में एक दूसरे पे इल्जाम तराशी में हुकूमत वक्त को फ्री रन मिल रही है। उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, मरकजी हुकूमत की किसी फ्रंट पे कोई परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि बहुत सी वजारतें इजाफी चार्ज पे चली हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल आपको दूंगा, मुकम्मल साहब आप उस पर इन्वेस्टिगेट कर लीजिएगा। रेलवे एक बहुत बड़ा महकमा है, जो दुनिया में रेलवे एक बहुत बहुत पावरफुल टूल है उस मुल्क की तरक्की का।
آپ ہندوستان کو دیکھ لیں, آپ UK کو دیکھ لیں, آپ رشیا کو دیکھ لیں, آپ کسی ملک کو دیکھ لیں, آپ سعودی عربیہ کو دیکھ لیں, جس طرح انہوں نے ٹرین کے ذریعے حجاج کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہمارے ملک میں تباہ حال ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت میرے خیال میں, جہاں میری معلومات ہیں, اگر غلط ہے تو میں معذرت خواہ ہوں گا, وہ ایک چارج وزیر اعظم صاحب کے پاس ہے, کوئی پراپر ریلوے کا منسٹر 7-8 مہینوں میں یہ نہیں لگا سکے. دیٹ شوز دیئر پرائیورٹی. جو ان کا ایک ایکسپیکٹڈ, یعنی جو بھی میاں صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے نون لیگ کی, تو آپ کو کچھ پورٹ فولیوز کا پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے ڈیفنس انہوں نے خواجہ صاحب کو دے دینی ہے, آپ کو پتہ ہے فائنانس جو ہے وہ ساکھ ڈار صاحب کو, آپ کا اس وقت انٹیریئر منسٹر ان کا پہلے تو چلو نثار صاحب ہوتے تھے, لیکن ان کا اپنا کوئی بندہ ہوگا. اس بار دیکھ لیں کیا صورتحال ہے انٹیریئر. اگر کوئی دیکھیں 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں مزمل صاحب. یہ ایک حکومت کی فیس ہوتی ہے. آپ کا فارن منسٹر, آپ کا فائنانس منسٹر, آپ کا انٹیریئر منسٹر ان کا اپنا نہیں ہے, فائنانس منسٹر اپنا نہیں ہے. فارن منسٹری میں ساکھ ڈار صاحب کو وہ کام دیا گیا ہے جو شاید اس میں ان کی وہ مہارت نہ ہو جتنی وہ کہتے ہیں کہ ان کو فائنانس میں ہے. تو ان ساری چیزوں سے کیا وضاحت؟ نہیں, ویسے آپ کے دور میں بھی بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ صاحب ہوں یا حفیظ شیخ صاحب ہوں, آپ کے لوگ تو نہیں تھے. I agree with you. میں اس کو اس طرح سے رکھ لیتا ہوں. تینوں بڑی جماعتیں ہیں. سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف, اس کے بعد پیپلز پارٹی یا نون لیگ. ان جماعتوں کو سب سے پہلے اپنے گربان میں جانا چاہیے. ہم سب کو چاہیے کہ ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہو, ہماری ٹیم کے 7-8 مین پلیئرز پہلے سے ریڈی ہوں, مینٹلی پتا ہو کہ اگر میں آتا ہوں, ہماری حکومت آتی ہے تو میں نے یہ کرنا ہے. اس میں اگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ بندہ جیت کے ہی آ جائے. خدا نہ خواستہ اگر اس نے الیکشن کر لیا اور آپ کو اس کی ضرورت ہے, تو آپ کو پھر اپنا ملک کے لیے آپ کو اس آدمی کو آپ سینٹ میں لا سکتے ہیں, آپ اس کو ایڈوائزر لگا سکتے ہیں, تو لیکن اپنا ہوم ورک تو کر لیجیے. ویسے علی صاحب, ویسے لیس سے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, اگر کل آپ کی حکومت آتی ہے تو فائنانس منسٹر کون ہوگا PTI کا؟ دیکھیں, اس پہ خان صاحب نے ضرور اپنا جیل میں ظاہر ہے 450 دنوں سے ہیں, انہیں ہوم ورک کیا ہوگا. پارٹی کے انٹرنل سرکلز میں ابھی اس پہ آن سے اسپیکنگ کوئی ڈیبیٹ اس پہ ابھی تک نہیں ہوئی کہ کون ہوگا. ایک چیز آپ دیکھ لیجیے, دیکھیں مزمل صاحب, آپ ہمیشہ تھاٹ پرووکنگ ڈسکشن کرتے ہیں, آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے مزہ بھی آتا ہے. تو چیزیں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ ایک ملک میں ایک شخص, چاہے اس سے اگری کریں یا ڈس ایگری کریں, اس کے نام پہ ووٹ پڑا اور چپر پھاڑ کے وہ پڑا اور بے انتہا پڑا. اگر اس ملک میں جمہوریت ہوتی, آج حکومت تحریک انصاف کی ہوتی. اگر اس ملک میں آئین نام کی کوئی چیز ہوتی یا عدالتیں انصاف کر پاتی, اگر اس ملک میں جوڈیشل کرمنل پروسیس میرٹ پہ چلتا, تو عمران خان جیل میں نہ ہوتا. آپ یہ دیکھیے موجودہ حکومت پہ اور اس بات پہ آپ ڈیبیٹ کیجئے گا, سب سے بڑا نو کانفیڈنس مسلم لیگ نون کے اندر سے ہے. میاں صاحب کا ملک سے اس طرح چلے جانا, ان کا 26ویں آئینی ترمیم میں کھڑے ہو کے جو انہوں نے ایک ایرانک شعر پڑھا, کوئی سپیچ نہیں کی, 3 بار کے وزیر اعظم نے کوئی سپیچ نہیں کی. 26ویں آئینی ترمیم میں آپ کو ہر کوئی شخص حکومت میں ایکٹیو نظر آیا سوائے شریف برادران کے, اسپیشلی وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے شہباز شریف صاحب. اور ایک اور سوال, فوڈ فار تھاٹ, تحریک انصاف کی حکومت ہو, مثال ہم الیکشن 2/3 سے جیت جائیں, جو کہ اس بار بھی جیتے ہیں لیکن ابھی تک نہیں ملا, لیکن جیت جائیں, عمران خان MNA بھی بن جائیں, فرنٹ رو پہ بیٹھے ہوں, لیکن وزیر اعظم عمران خان نہ ہو, کوئی اور ہو سکتا ہے, کوئی سوچ سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, مسلم لیگ نون کی حکومت ہے برائے نام, لیکن میاں صاحب MNA بھی ہیں, وزیر اعظم نہیں ہے. کیا مجبوری ہے, کیا کمٹمنٹ ہے؟ اگر آپ کی حکومت بن گئی ہے تو 3 بار کے وزیر اعظم کو آپ ایک وزیر اعلیٰ کے کیڈر کے ایک شخصیت, شہباز شریف صاحب قابل احترام ہے, میں کوئی ذاتی تحقیر نہیں کرنا چاہتا, کسی کی نہ کبھی کی ہے, لیکن وہ وزیر اعظم مٹیریل نہیں ہے, وہ لیڈر نہیں اپنی جماعت کے. اچھے ایڈمنسٹریٹر یا آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ میں ہوں, ایٹ دا موسٹ ہی از دا چیف منسٹرشپ مٹیریل, ایٹ دا موسٹ. نہیں, ویسے جوڈیشری والے پوائنٹ پہ اگر ہم واپس آئیں, کیونکہ آپ نے مینشن کیا نا کہ اگر جوڈیشل انڈیپینڈنس ہوتی تو ابھی انصاف ملتا. اب تاثر تو یہی ہے کہ جس طرح سے منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے ایک بیانیہ بنا اور PTI نے کہا کہ ان کو ہونا چاہیے, جب وہ نہیں ہوئے تو کیا یحییٰ آفریدی صاحب آؤٹ آف میرٹ تو نہیں نہ آ گئے؟
کیونکہ ایک لیجسلیشن ہوئی, اس کے تحت جو ہے وہ 3 میں سے ایک نام چلا گیا, اس کو چوز کر لیا گیا. تو اب اگر یہ ایک پارٹی کہتی ہے کہ یہ شخصیت نہیں بنی, کوئی اور بن گئی ہے, اور حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب متنازع ہیں, اسی لیے غیر متنازع کو ہم نے بنا دی, دونوں میں فرق کیا ہے؟ بوتھ آر پیکنگ ون مین آف دیئر چوائس. دیکھیے, ہم نے اگر اس بنیاد پہ منصور صاحب کی سپورٹ کی ہے کہ ہمیں وہ فیوریبل ججمنٹ دے دیں گے, تو پھر وہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم نے اس بنیاد پہ کی ہے کہ الجہاد ٹرسٹ کیس کے بعد پچھلے کوئی 3 دہائیوں سے شاید یہ فیصلہ تو ہو گیا, تقریباً 3 دہائیاں ہونے کو ہیں, اس سینئر موسٹ جج جو ہے وہ چیف جسٹس بنیں گے. اور یہ سمجھ میں بھی آتی ہے کیونکہ سپریشن آف پاورز میں کے کانسیپٹ میں چیف جسٹس کے عمل, ان کے انتخاب میں پولیٹیکل انٹرفیرنس منیمم ہونی چاہیے. اب کوئی لوگ بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف کو بھی تو وزیر اعظم نامزد کرتے ہیں. دیکھیں, آرمی چیف ہو گیا, DGI ہو گئے, یا ایون اور بہت سی کوئی امپورٹنٹ پورٹ فولیوز, دے آر پارٹ آف ایگزیکٹو گورنمنٹ. بالکل, آئی ایگری. آرمی چیف ہو گئے, DGI ہو گئے, یہ بڑے, میں اس لیے ان دونوں کی بات کر رہا ہوں کہ بڑے اہم اور کلیدی عہدے ہیں, پاکستان کی سلامتی کے لیے اہم ترین عہدوں میں سے ہیں. لیکن وہ رپورٹ کرتے ہیں ڈائریکٹ وزیر اعظم کو بھی نہیں, تھرو ڈیفنس منسٹری کرتے ہیں, ایک منسٹر کو آنسریبل ہیں. تو ان کی اگر اپوائنٹمنٹ وزیر اعظم کے دستخط سے ہوتی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک چیف جسٹس جس نے احتساب کرنا ہے اس حکومت کا جس پہ کوئی وزیر اعظم بیٹھے ہوں, آج شہباز صاحب ہیں, کل کو خان صاحب ہوں گے, ماضی میں گیلانی صاحب بھی تھے پیپلز پارٹی, ٹھیک, کیسے ایک چیف جسٹس احتساب کر سکے گا اس اتھارٹی کا جس نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے؟ سمجھ میں کوئی زیادہ نہیں آتی. لیکن اب اس سارے تناظر میں اگر آپ آفریدی صاحب کو رکھتے ہیں, یحییٰ آفریدی صاحب, ان کو سزا اس سارے ڈیبیٹ ڈسکشن کی اس لیے نہیں ملنی چاہیے کہ نہ تو یحییٰ آفریدی صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کی ہے, اور نہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بناؤ جتنی میری معلومات ہیں, اور وہ ایک اچھے آنریبل جج کی ان کی ریپوٹیشن ہے فی زمانہ ابھی تک. اگر وہ انصاف کر پاتے ہیں, اور یہ جو عہدہ ہے جس کی تقریب میں کمی ہوئی ہے, بصد احترام قاضی صاحب سے, ان کے دور میں اس عہدے کی تقریب میں کمی ہوئی ہے, اس کی پاور بھی ابھی بہت حد تک کم ہو گئی ہے. اگر اس کو بحال کر پاتے ہیں تو یہ کامیابی یحییٰ صاحب کی نہیں ہوگی, یہ کامیابی پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کی ہوگی. لیکن اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے کہ ایک شخص کو عہدے سے آنے سے روکنے کے لیے ایک شخص کو, یعنی منصور صاحب کی طرف میرا اشارہ ہے, پتہ نہیں وہ آ کے کیا کرتے, ضروری تو نہیں, ہمارے خالہ کے بیٹے تو نہیں, قابل احترام جج, اب بھی سینئر پیونی جج ہیں, کیا پتہ وہ کیا فیصلے کرتے, ہمیں کیا پتہ. لیکن صرف ڈر کی وجہ سے آپ نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا, 26ویں آئینی ترمیم کر دی, لوگوں کو اٹھا لیا, پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں پیسے دے دیے, کوئی غائب ہو گیا, کوئی بچے غائب ہو گئے, کوئی رات کے اندھیرے میں آئینی ترمیم آئی. یعنی کہ وہ کام مزمل صاحب جو بڑا اچھا کام ہے لیجسلیشن, this is the prime purpose of this whole parliamentary democracy. لیکن آپ نے اس کو ایسے طریقے سے کیا, یعنی کہ یہ ایسے ہے جیسے آپ روزہ تو رکھ لیں, لیکن آپ کو اتنی جلدی ہو افطار کی کہ آپ عصر کی نماز سے بھی پہلے آپ اس کو کر لیں, تو کوئی اللہ کا ولی آپ کو کہے گا کہ یار اتنی آپ نے محنت کی ہے, آپ نے سحری کی ہے, آپ نے تکلیف صحیح ہے, اپنے آپ کو ہر قسم کے غلط کاموں سے روکا ہے, تھوڑی سی صبر کر لیتے, طریقے سے کر لیتے. مغرب میں جس طرح سے یہ ہوا نا, مجھے حاصل بزنجو صاحب کا وہ بیان یاد آ گیا کہ جب ان سے سوال ہوا سینٹ الیکشن کے بعد کہ یہ کیا ہوا ہے, میجورٹی تو آپ کے پاس تھی, انہوں نے کہا فیض صاحب کا الیکشن تھا. اور اس کے بعد میں پھر خان صاحب نے بھی کہا کہ فون کرنا پڑتا تھا ایجنسیز کو بل پاس کرانے کے لیے کہ بندے لے کے آئیں. تو یہ اسی کی ریفلیکشن ہے, آپ نہیں سمجھتے؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اپنی میں سمجھتا ہوں کہ سب نے اپنا سبق یاد کر لیا ہونا چاہیے. ایک جماعت اپنا وزیر اعظم شہید کروا بیٹھی ہے, ایک پھانسی بھی ان کا چڑھ گیا, دوسرا 3 بار اقتدار پہ آ کے نکالا گیا یا جو بھی, اور آج بھی وہ ملک سے چلا گیا. ہمارے وزیر اعظم کو گولیاں لگی ہیں, 450 دنوں سے جیل میں ہیں. تو سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاور میں اگر آپ آتے ہیں, اگر آپ اپنی ذات کے لیے آتے ہیں کہ علی محمد کو کرسی چاہیے, پھر ٹھیک ہے آپ کمپرومائز کریں, ادھر سے بھی لاؤ, یہ بھی بٹھاؤ, یہ بھی لیکن اگر آپ کہتے ہیں میرا کوئی ویژن ہے, میں اس ملک کو ایک پروگریسو ملک بنانا چاہتا ہوں, میں اس کو ایک اسلامک ڈیموکریٹک بنانا چاہتا ہوں, میں اس کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنانا چاہتا ہوں, جسٹ فار دی سیک آف دی آرگومنٹ, آپ اپنی اس ٹیم کے ساتھ آئیں. اگر آپ کو پاور ملتی ہے آپ کریں, نہیں تو آپ مفت کی بیزتی اپنے دامن میں نہ سمیٹیں.
میں سمجھتا ہوں اس بار اگر انشاءاللہ تحریک انصاف عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنیں گے آپ دیکھیں گے کہ پہلے سے بہت بہتر ٹیم کے ساتھ اور کلیئر ویژن کے ساتھ، کیونکہ میرے خیال میں 2018 میں جب ہم آئے ہیں تو اس وقت آئیڈیل سچویشن نہیں تھی، ہم 2/3 پہ نہیں تھے، ہمارے پاس اپنی پوری اس طرح ظاہر ہمارے ساتھ MQM کو آنا پڑا، کیو لیگ کو آنا پڑا، تو اس بار 2/3 سے اگر ہم انشاءاللہ آتے ہیں حکومت میں، ایون اس موجودہ ایوان میں ہماری 2/3 سے زیادہ مینڈیٹ ہے، اگر کبھی بھی اس الیکشن کی پراپر انویسٹیگیشن آفریدی صاحب کے نیچے ہو جاتی ہے، سپریم کورٹ کر لیتی ہے، اس میں تو کیا ہے، یہ تو کلیئر ہو جائے گا۔ کہنے کا مقصد سر یہ ہے، وہ تو آئینی بینچ کرے گا جو کرے گا۔ مزمل صاحب دیکھیے میری بات سنیے، اس ملک میں ملک دشمن کوئی بھی نہیں ہے، آصف اتنی ہے کہ کون اچھا پرفارم کر سکتا ہے۔ اگر پی ٹی آئی آتی ہے 5 سال بیٹھتی ہے 5 سال پرفارم نہیں کرتی، کیا پاکستانی میں ووٹ کریں؟ تو کیوں نہیں ایک وزیر اعظم کو اپنا ٹرم پورا کرنے دیا جاتا؟ کیوں اگر عمران خان کو سال آپ ایک اور مل جاتا، 5 سال بعد ہم پرفارمنس پہ عوام کے پاس جاتے، نہ کسی کو اغوا کرنا پڑتا، نہ حکومتیں بنانی توڑنی پڑتی، نہ فارم 47 کی کہانی آتی۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں عمران ریاض نے کیا فیس کیا، ارشد شریف صاحب شہید ہو گئے ہیں، آپ جیسے لوگ بہت سے لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اس وقت آپ کے جو نوجوان ہیں، آپ نوجوانوں کو دیکھا ہے اپنے ملک کے، ان کے آنکھوں میں خواب نہیں ہے، وہ روبوٹس کی طرح پھر رہے ہیں، ان کو امید نظر نہیں آتی، اور اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ اپنے نوجوانوں کے چہروں سے خوشی اور امید چھیننے، اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو واپس لوٹانا پڑے گا، اپنے نوجوان کی آنکھوں میں امید کی کرنیں واپس لانی پڑیں گے، اور سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور کنسپیرسی تھیوری جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے آئینی بینچ کا مطالبہ کیا اور ترمیم ہو گئی تو اس کے فوری بعد بشرا بی بی کی رہائی ہو گئی، اور خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ معافی تلافی ہو چکی ہے، تو ایسا ہی ہے، فکس میچ قرار دیا جا رہا ہے اس کو؟ ایک تو یہ بات ہے، خواجہ صاحب will talk anything about the whole world but not about the ministry in which he is designated۔ یہ پتہ نہیں کیا، کبھی ہم ان سے سننا چاہیں گے کہ ڈیفنس منسٹری میں ان کی دوسری تیسری چوتھی پتہ نہیں کون سی ٹرم ہے، کیا اصلاحات لے کے آئے ہیں، کیا پوزیشن ہے، فائل کے اپروول کی کیا پوزیشن ہے، نئے ان کے ٹیکنالوجیز پہ ان کا رول ہے، پاکستان کے ڈیفنس کا کیا۔ لیکن جہاں تک بی بی کا تعلق ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ دوبارہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، اچھا، لیکن کیا ان کی رہائی بنتی نہیں تھی؟ کیا میرٹ پہ نہیں بنتی تھی؟ 9 مہینے سے کیوں اندر؟ آپ مجھے یہ بتائیے، میں مانتا ہوں کہ علیمہ آپا کو دوبارہ نہیں گرفتار کیا گیا، لیکن ان کو پہلی بار کیوں گرفتار کیا گیا یہ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ مطلب وہ جسٹیفائیڈ ان دی فرسٹ پلیس نہیں تھا۔